अवतार सिंह शुरू ही से सहर खेज था। अव्वल तो रात को वो जल्दी सोता था, लेकिन देर से सोए तो भी उसकी आंख सुबह 5 बजे खुल जाती थी और उसे सुबह का वक्त अच्छा भी बहुत लगता था। उस सुबह भी वो मामूल के मुताबिक उठ गया, लेकिन उसकी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी। सर ऐसा बोझल और बंद सा लग रहा था, जैसे वहां दिमाग की जगह कोई भारी पत्थर रखा हो। इसके अलावा ये कि वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं था। हालांकि सुबह उसका दिमाग हमेशा तरोताजा और रोशन रूह होता था। वो तो इसी वक्त को पढ़ने और कुछ याद करने के लिए सबसे अच्छा वक्त करार देता था। दूसरा एहसास उसे ये हुआ कि उसके मुंह का जायका बहुत कड़वा हो रहा है। उसने सोचा शायद ये लुआब की वजह से है, लेकिन बाथरूम में जाकर थूकने, दांत साफ करने और कुलियां करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुंह में थूक बार बार आ रहा था और वो बेहद कड़वा भी था। तीसरा एहसास उसे ये हुआ कि उसका जी मतला रहा है। वो बार बार झुरझुरी लेता, ऐसा लगता कि अभी उसे क्या हो जाएगी, लेकिन क्या हुई नहीं। बहरहाल उसे बुरी तरह घबराहट होने लगी। ये सुबह आखिर इतनी मुख्तलिफ क्यों है? उसने घबराकर सोचा, क्या कोई नई बात हुई है? अगले ही लम्हे उसे बड़ा शदीद जहनी झटका लगा। उसे रात की बातें धुंधली धुंधली याद आईं। रीटा के घर जाना, शरबत पीना, उस शरबत की कड़वाहट और इसके सिलसिले में रीटा की वजाहत, वो सब ऐसी यादें थीं जैसे कोई फिल्म बहुत तेजी से चलाई जा रही हो, और वो भी टूट टूट कर। मगर बात उसकी समझ में आ गई और उसने घबराकर सर झटका। आगे जो कुछ था वो फिलहाल उसे देखना नहीं चाहता था। जितनी बात समझ में आ गई थी फिलवक्त इतनी ही बहुत थी। उसके मुंह की कड़वाहट और मतली के एहसास में और इजाफा हो गया, शायद इसलिए कि ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि रात वो नशे में था। रीटा ने उसे जो शरबत पिलाया था उसमें शायद शराब की मिलावट थी। मुंह की कड़वाहट और बढ़ी तो वो परेशान हो गया। उसने रंजना को पुकारा, जो बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार कर रही थी। रंजना दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुक्म है छोटे मालिक? उसने पूछा। मुझे एक प्याली में बगैर दूध और चीनी की तेज चाय लाकर दो। रंजना ने हैरत से उसे देखा, लेकिन कुछ कहने की उसे हिम्मत नहीं हुई। उसका देखने का अंदाज ऐसा था जैसे उससे सुनने में कुछ भूल हो गई हो। अवतार सिंह ने उसकी बेयकीनी भांप ली। मेरी बात समझ गई हो ना? दूध और चीनी के बगैर चाय कहाँ होती है छोटे मालिक? बस उबले हुए पानी में ज्यादा पत्ती डालकर पकाओ और वो मुझे ला दो। रंजना की समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वो तामील की आदी थी। बेहतर छोटे सरकार, ये कहकर वो चली गई। अवतार सिंह बेताबी से टहलता रहा। कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। न जाने कैसे उसके दिमाग में ये बात समा गई थी कि इस कड़वाहट को कड़वाहट ही खत्म कर सकती है, वरना उसे तो ये मालूम भी नहीं था कि खुमार का तोड़ ब्लैक कॉफी है, वो भी बगैर शक्कर की। चंद मिनट बाद रंजना चाय ले आई। उसने चाय कुछ ज्यादा ही तेज बना दी थी। अवतार सिंह ने चाय का तवील घूंट लिया। चाय उसे ज्यादा कड़वी नहीं लगी, शायद इसलिए कि उसका मुंह ज्यादा ही कड़वा हो रहा था। चाय के 3-4 घूंट लेने के बाद अचानक उसे एहसास हुआ कि सर और दिमाग का बोझलपन दूर हो गया है। यही नहीं, दिमाग पर जो धुंध सी छाई हुई थी वो भी छट गई थी। अब उसका जी भी नहीं मतला रहा था, बल्कि उसे भूख लग रही थी। ताहम उसने अभी नाश्ता करना मुनासिब नहीं समझा। पहले वो रात के वाकयात को याद करना और उन पर सोचना चाहता था। वो रीटा के घर गया था। घर में कोई नहीं था। रीटा ने इसकी बहुत माकूल वजाहत पेश की थी। वो मुतमईन हो गया था। फिर उसने रीटा को क्रिसमस के वो तोहफे दिए जो वो उसके लिए लेकर गया था। वहां तक सब ठीक ठाक था। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई होगी जब रीटा ने अपने लिए ब्रांडी और उसके लिए शरबत निकाला था। ये भी उसका कयास था, क्योंकि वो सब कुछ उसे पूरी तरह याद था। उसे याद था कि शरबत पीने के काफी देर बाद तक वो नॉर्मल रहा था। बस एक बात अजीब थी। शरबत आमतौर पर मीठे होते हैं, वो शरबत भी मीठा था, लेकिन उसमें कड़वाहट भी थी। और उसने इस सिलसिले में रीटा से पूछा भी था, लेकिन इस बार भी रीटा ने माकूल वजाहत पेश की थी और वो मुतमईन हो गया था, क्योंकि तलखी के बावजूद वो उसे शरबत ही लगा था। यहाँ अवतार सिंह ठटका। उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि शरबत में शराब की आमेजिश भी हो सकती है? उसने तो शराब कभी चखी ही नहीं, फिर वो कैसे यकीन से कह सकता था कि वो शराब नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं
کہ لاشعوری طور پر وہ اس سب کی خواہش کر رہا ہو۔ اب اوتار سنگھ اپنی عدالت میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا تھا اور اس کا ضمیر اس پر الزام عائد کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ گڑبڑا گیا، پھر اس نے سنبھل کر سوچا، کیا وہ اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے؟ کچھ ہے اس کے پاس کہنے کو؟ یہ سچ ہے کہ میں نے شراب کبھی نہیں چکھی، اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں شربت کا ذائقہ تو پہچانتا ہوں، وہ 100% شربت ہی تھا۔ وہ بڑبڑایا، 100% شربت؟ ضمیری آواز میں چیلنج تھا۔ 100% نہ صحیح، ممکن ہے اس میں کسی نشاور شے کی ملاوٹ ہو، لیکن اس میں شربت کا ذائقہ واضح اور غالب تھا۔ تمہیں اس کی کڑواہٹ پر بھی شبہ نہیں ہوا؟ نہیں، شبہ نہیں ہوا، ورنہ میں محتاط ہو جاتا۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا، شربت ایسی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کو گلاس بھر بھر کر پلاتا رہے۔ واقعی یہ میری غلطی ہے، لیکن میں بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا پسند نہیں کرتا، یہ میری فطرت ہے، اس لیے مجھے شک نہیں ہوا۔ بلا وجہ بدگمانی، ضمیر نے حقارت سے کہا۔ وہ تمہیں بتا چکی تھی کہ تم سے محبت کرتی ہے اور تم جانتے تھے کہ وہ آزاد معاشرے کی پروردہ ہے، مگر جب میں نے اسے بتا دیا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں تو اس نے افسردگی سے مائی لگ کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ نہیں، تم جانتے تھے کہ تمہاری محبت کو اس نے مشرق کی حماقت سمجھا ہے، اس کے نزدیک تم اب بھی قابل حصول تھے۔ اس نے تمہیں پارٹی میں بلایا اور وہاں کوئی نہیں تھا سوائے اس کے اور تمہارے۔ تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری خیالی محبت کو اپنی بے باک محبت سے شکست دینے کی کوشش کرے گی۔ میں نے کہا نا کہ میں بدگمانی نہیں کرتا، اوتار سنگھ نے کہا، اور پھر وہ دور بیٹھ کر مجھ سے علمی گفتگو کر رہی تھی۔ شبہ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا میرے پاس۔ کاروائی آگے بڑھائی جائے۔ دماغ جج کی کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے رولنگ دی۔ اوتار سنگھ کو یاد تھا کہ وہ بہت معقولیت کے ساتھ علمی گفتگو کر رہی تھی، پھر اس نے گفتگو کا رخ محبت کی طرف پھیر دیا تھا، مگر تھی وہ بھی علمی گفتگو۔ اب وہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اسے دھندلا سا خیال آ رہا تھا کہ محبت سے جسمانی ربط تک بات گئی تھی تو وہ بہت پرجوش ہو گیا تھا، اور اس دوران ریٹا نے اسے جو مشروب دیا تھا وہ شربت نہیں تھا، شاید خالص شراب تھی، کیونکہ یہی وہ وقت تھا کہ اسے دماغ پر دھند سی چھاتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پھر سوری یادیں تھیں، لیکن اس بار ان میں ریل ٹوٹ جانے کی سی کیفیت نہیں تھی بلکہ تسلسل تھا۔ اس نے ریٹا سے اپنے تعلق کو دوستی کہا تھا اور ریٹا نے چیلنج کیا تھا کہ اگر وہ دوست ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اب وہ اس سے انکار کرتا تو ریٹا کہتی کہ در حقیقت وہ اس سے محبت کرتا ہے مگر اس سے بے خبر ہے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کے لیے بڑھا تھا۔ اس وقت اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور وہ یقیناً نشے میں تھا، اس لیے کہ اس نے جانتے بوجھتے شراب کے کئی جام قبول کر لیے تھے۔ اس کے بعد مسلسل ایسے مناظر تھے جنہیں وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں، مگر فلم بند آنکھوں کے سامنے بھی چلتی رہی۔ شرمندگی اور ندامت بوند بوند اس کے وجود میں ٹپکتی رہی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ شرمندگی سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ میں کہاں پہنچ گیا تھا؟ کتنی پستی میں گر گیا تھا میں، اور میں بچ نہیں سکتا تھا، میں تباہ ہو جاتا اگر خدا نے مجھے بچانا لیا ہوتا۔ ہاں، اس نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں محبت کا نام زبان پر لانے تک کے قابل نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، محبت کا نام زبان پر لانے کے قابل تو تم اب بھی نہیں رہے ہو۔ ضمیر نے تلخ تبصرہ کیا۔ جو منظر اس کی نگاہوں کے سامنے پھر رہے تھے انہیں دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا۔ بات درست تھی، مگر وہ کیسا لمحہ تھا، خدا کے حوالے میں کیسی تاثیر تھی کہ اس کا نشہ حرن ہو گیا تھا، وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا تھا۔ اگر ریٹا نے اس لمحے بندے کی خدا سے محبت کا مذاقہ نہ اڑایا ہوتا تو وہ یقیناً ایسے گرتا کہ اٹھنا تو درکنار، کبھی نظر بھی نہ اٹھا پاتا۔ خدا کا نام سنتے ہی اسے ایسا لگا تھا کہ کسی نے اس پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی اونڈیل دی ہے۔ کیسا خوف طاری ہوا تھا اس پر خود کو ریٹا کے ساتھ اس حال میں دیکھ کر۔ وہ ریٹا کے شہر سے باہر آ گیا تھا خدا کے حوالے کی وجہ سے، مگر ریٹا کو خبر نہیں تھی۔
اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا. اس نے اندیکھی نشے کی محبت کا بھی مذاق اڑایا تھا. اسے کمزور اور بودا قرار دیا تھا اس لیے کہ وہ خود کو فاتح سمجھ رہی تھی. اور یہ بات اسے پوری طرح ہوش میں لے آئی. اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ ریٹا اپنی فتح پر اترائی نہ ہوتی تو محبت کو اور اوتار سنگھ کو شکست ہو چکی ہوتی. وہ سب کچھ یاد کرنے اور سمجھنے کے بعد اوتار سنگھ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. وہ رونے والا آدمی نہیں تھا لیکن وہ ندامت کے آنسو تھے. اسے خود پر شرم آ رہی تھی. وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا. بس اس کا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. دیر تک وہ روتا رہا, دنیا و مافیہا سے بے خبر. پھر جیسے اندر کے سوتے خشک ہو گئے, آنسو بھی رک گئے. شاید اب اس کے اندر کچھ بچا ہی نہیں تھا. سینہ اسے خالی خالی لگ رہا تھا, جیسے کوئی عمارت کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہو. پھر اچانک ایک تبدیلی آئی. اللہ کا نام اس کے کھنڈر وجود میں گونجا اور اس کی زبان پر آیا. اس کے ساتھ ہی اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا. اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے اسے اور اس کی محبت کے تصور کو بچایا ہے. اسے اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے بچا لیا. یہاں پہنچ کر وہ الجھ گیا کہ معافی مانگنا زیادہ اہم ہے یا شکر ادا کرنا, کیونکہ اس کے لیے تو دونوں ہی باتیں اہم تھیں. اسے تو یہ کرنا نہیں آتا تھا, البتہ شکر وہ زبان سے ادا کر سکتا تھا. وہ دیر تک شکر ادا کرتا رہا. معافی مانگنے کے خیال سے وہ پھر الجھنے لگا. بس وہ زبان ہی سے تو کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے. مگر یہ کہتے کہتے اسے لگا کہ اس کے سینے میں پھر سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا ہے. آنسو اتنی تیزی سے امٹ کر آئے کہ وہ خود کو سنبھال بھی نہ سکا. اب وہ پھر ننھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا. اور اس کے ساتھ ہی اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے. روتے روتے بھی وہ کلمہ پڑھنے لگا, یہ سوچ کر کہ یہ کلمہ اس کی ناپاکی کو دور کر کے اسے پاک کر دے گا. پھر اسے احساس ہوا کہ جیسے جیسے آنسو بہ رہے ہیں اس کے سینے میں کوئی پتھر ہے جو ہلکا ہوتا جا رہا ہے, جیسے وہ اندر سے دھل رہا ہے. اور جب اس کے آنسو تھمے تو اسے یہ خوشگوار احساس ہوا کہ وہ اب ہلکا پھلکا ہو چکا ہے. اس کے تصور نے ان مناظر کو دیکھنا چاہا جن پر وہ شرمندہ تھا, مگر اب وہ بہت دھندلے تھے. نہ وہ خود کو واضح طور پر دیکھ پا رہا تھا نہ ریٹا کو. وہ تو بس دو ہیولے تھے. اس وقت نہ تو وہ توبہ کو سمجھتا تھا اور نہ توبہ قبول ہونے کی علامت کو. اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ توبہ قبول کرے تو اپنی رحمت اور مغفرت سے بندے کے دل و دماغ سے اس گناہ کی یاد بھی مٹا دیتا ہے جس پر اس نے توبہ کی ہو. اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے. ہلکا ہونے کے بعد وہ ذہنی طور پر اس قابل ہو گیا کہ اس پورے معاملے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر تجزیہ کر سکے. اس نے سوچنا شروع کیا تو یہ بات سمجھنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی کہ ریٹا نے کچھ بھی اضطراری طور پر نہیں کیا تھا. اس نے پوری منصوبہ بندی کی تھی. اس نے بڑی احتیاط سے خوب سوچ سمجھ کر اس کے لیے جال بچھایا تھا اور اس نے کہیں بھی جلد بازی سے کام نہیں لیا تھا. قدرتی بات تھی کہ اس کے بعد اسے ریٹا پر غصہ آیا. اسے ریٹا سے یہ امید نہیں تھی, مگر اگلے ہی لمحے یہ سوچنے کے بعد اس کا غصہ سرد ہو گیا کہ اسے اللہ نے بچا لیا تو شکایت کیسی. اور اس کی اپنی غلطیاں بھی تو تھیں جن سے وہ انکار نہیں کر سکتا. اس نے چند باتیں زندگی بھر کے لیے سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں. عورت اور مرد کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی اور عورت سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. عورت مکر سے کام لینے پر آئے تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا. اللہ ہی بچائے تو بچائے. بہرحال اس کے دل میں ریٹا کے لیے جو برائی آئی تھی اس نے اسے جھٹک دیا. ریٹا نے جو کچھ کیا وہ اپنی بے لگام خواہشات سے مجبور ہو کر کیا. اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا, بلکہ اب شاید وہ ہمیشہ اس سے شرمندہ ہی رہے گی. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے مزید شرمندہ نہیں کرے گا. چھوٹے مالک ناشتہ لاؤں؟ رنجنا نے اسے چونکا دیا. ہاں جلدی سے لے آؤ, اوتار سنگھ نے کہا. اسے بہت بھوک لگ رہی تھی. اور ہاں میں آج شملہ جا رہا ہوں, ماسٹر جی کے پاس. 4-5 دن بعد واپس آؤں گا. رنجنا خاموشی سے ناشتہ لانے کے لیے چلی گئی. وہ پہلا موقع تھا کہ اوتار سنگھ نے ماسٹر جی کے ساتھ سینیٹوریم میں مسلسل 5 روز گزارے. پہلا اور آخری موقع. اس نے ایک قریبی ہوٹل میں اپنے لیے ایک کمرہ لے لیا تھا.
कमरा तो वो पहले भी लेता था, मगर सिर्फ एक रात के लिए। होटल के सभी लोग उसे पहचानते थे। हालांकि होटल में सिर्फ नहाने धोने, खाना खाने और नाश्ता करने और रात को सोने के सिवा वो रुका बिल्कुल नहीं था। इस बार मुझे 31 तारीख तक कमरा चाहिए होगा, उसने इस्तकबालिया क्लर्क से कहा। जब तक दिल चाहे रहें साहब, आजकल सीजन तो है नहीं, कमरा भी आपको अच्छा वाला दूंगा। मास्टर जी को पता चला कि वो 5 दिन रुकने के इरादे से आया है, तो उनकी खुशी की कोई हद नहीं थी। उन्होंने बड़ी ममनूनियत से उसे देखा। तुम मेरे किसी अच्छे कर्म का फल हो अवतार सिंह। हालांकि मैंने जिंदगी में शायद ही कोई अच्छा काम किया हो। ये तो अच्छे लोगों की पहचान होती है मास्टर जी, कि उन्हें अपना कोई अच्छा काम याद ही नहीं होता, अवतार सिंह ने कहा। अच्छे तो तुम हो अवतार सिंह। अगर मैं अच्छा हूं तो सिर्फ इसलिए कि आप मेरे उस्ताद हैं। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी अपनी औलाद ने मुझे छोड़ दिया, तुम ना होते तो मैं उस गंदी कोठरी में कब का मर खप चुका होता, उन्होंने रिक्कत भरे लहजे में कहा। आप ऐसे ना सोचा करें मास्टर जी। कैसे ना सोचूं? 4 महीने से यहाँ पड़ा हूं, किसी ने नहीं पूछा मुझे, कोई एक बार भी नहीं आया यहाँ। अरे मैं तो आपको बताना भूल ही गया, मैं आपके घर गया था। गंगा, कांता और मुरली आपको बहुत याद कर रहे थे। अवतार सिंह ने उसे खुश करने की कोशिश की। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, वो तो वहां भी मेरी कोठरी में आने को तड़पते थे, पर उनकी कठोर माएँ उन्हें आने ही नहीं देती थीं। वहां सब आपको याद करते हैं मास्टर जी, आपके बेटे बुरे नहीं हैं, मजबूर हैं। हाँ, मुझे कोठरी में अकेला छोड़ देना मजबूरी ही तो थी, मास्टर जी ने तल्ख लहजे में कहा। कोठरी की खौफनाक यादें उनके अंदर कहीं बहुत गहराई में शिकायत बनकर उतर गई थीं। राम भैया की तो रात की ड्यूटी होती है, बद्री भैया की भी ड्यूटी बहुत सख्त होती है। हरी भैया ने मेरे साथ आने का वादा किया है। कब? अगली बार, मास्टर जी ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा। अवतार सिंह खिसिया गया। अब तो स्कूल के इम्तिहान सर पर हैं, ट्यूशन से भी छुट्टी नहीं कर सकते वो, उसने कहा। कह रहे थे कि मार्च या अप्रैल में मेरे साथ आएंगे। मार्च अप्रैल का किसको पता, मैं हूं ना हूं, मास्टर जी ने सर्द आह भर के कहा। आप ऐसी बातें ना करें मास्टर जी, एक दिन आप सेहतयाब होंगे और मैं आपको घर लेकर जाऊंगा। मास्टर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर वो खामोशी भी जवाब थी, ये जवाब कि उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं। अवतार सिंह ने जल्दी से एक किताब मास्टर जी की तरफ बढ़ा दी। आप मौका निकालकर इसे पढ़िएगा, फिर हम इस पर बात करेंगे। मास्टर जी ने किताब का सरसरी सा जायजा लिया। इस पर तो हम अब भी बात कर सकते हैं, बशर्ते कि तुम इसका मुताला कर चुके हो। उनके दरमियान इल्मी गुफ्तगू शुरू हुई तो मास्टर जी अपना दुख, अपनी शिकायतें भूल गए। अवतार सिंह को एहसास हुआ कि मास्टर जी का जहन और हाफिजा अब भी पहले जैसा ही है। वो उस किताब पर सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। रात को वो होटल जाने के लिए उठा तो मास्टर जी बच्चों की तरह जिद करने लगे। जाने की क्या जरूरत है, यहीं रुक जाओ ना, उन्होंने कहा। मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊंगा मास्टर जी, मैं मेडन से बात करूंगा, यहीं तुम्हारे लिए पलंग डाल दिया जाएगा। मास्टर जी बच्चों की तरह एक्साइटेड थे, मगर उसकी हिचकिचाहट देखकर अचानक उनका लहजा बदल गया। मगर तुम मेरे साथ कैसे सो सकते हो, ये छूत का मर्ज है, तुम्हें लग गया तो। उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो वो कहते कहते रुक गए। उन्हें एहसास हो गया कि वो क्या कह रहे हैं। अवतार सिंह को उनकी बात से दिली सदमा हुआ था। वो इसे जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बेख्तियार दिल की कैफियत का अक्स उसके चेहरे पर आ गया था और ऐन उसी लम्हे मास्टर जी ने नजरें उठाकर उसे देखा था। ये बात नहीं मास्टर जी, उसने कहना चाहा, मगर देखते ही देखते मास्टर जी का चेहरा यूं चिटका जैसे साकित पानी में अक्स एक कनकर फेंके जाने पर चिटक जाता है। अगले ही लम्हे वो फूट फूट कर रोने लगे। मास्टर जी, मेरा यह मतलब नहीं था, काश आपने मुझे वजाहत का मौका दिया होता, मगर खैर अब तो मैं यहीं रुकूंगा। मास्टर जी ने हाथ उठाकर उसे मना करना चाहा, लेकिन वो कुछ कहने के काबिल नहीं थे। मुद्दत से जमा होने वाला गुबार आंसुओं की शक्ल में निकल रहा था। अवतार सिंह लपक कर बढ़ा और उनकी पीठ थपथपाने लगा। मास्टर जी, आपने ऐसा कैसे सोच लिया, मैं तो आपको पिता समान समझता हूँ, दिल छोटा ना करें मास्टर जी। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि आपकी सेहतयाबी तक मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो रो रहा हूँ।
मास्टर जी ने हिचकियों के दरमियान कहा। अवतार सिंह इस जुमले का मतलब नहीं समझ सका। मास्टर जी के जुमले का रुख उसके बयान के पहले हिस्से की तरफ था, लेकिन उसने समझा कि वो उसके आखिरी जुमलों के हवाले से जवाब दे रहे हैं। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा मास्टर जी, आप दिल छोटा ना करें, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मास्टर जी का गिरिया और बढ़ गया, साथ ही वो जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगे। कुछ देर में गुबार छटा तो मास्टर जी ने अवतार सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए, मगर बोलना अब भी उनके बस में नहीं था। चंद लम्हे बाद उन्होंने कहा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ बेटे कि मुझे माफ कर दो। अवतार सिंह ने बेताबी से उनके जुड़े हुए हाथों को अलहदा किया और उन्हें चूमने लगा। ये क्या कर रहे हैं मास्टर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे गुनाहगार कर रहे हैं आप? गुनाहगार तो मैं हूं बेटे, तुम तो मेरे अपने बेटों से बढ़कर मेरे बेटे साबित हुए, और मैंने तुम्हारे मुतालिक ऐसे सोचा। मैं इतना कड़वा, इतना जहरीला हो गया हूं, मुझे अंदाजा ही नहीं था। मैंने अमृत रस की नदी में अपना जहर घोल दिया। अब समझ में आया है कि अमृत रस सच्चा हो तो उसमें गिरने वाला जहर भी अमृत ही बन जाता है। मुझे क्षमा कर दो बेटे। अरे मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो बुरा भी नहीं लगा, आपकी बात फितरी थी, लेकिन तुमने कभी मुझसे छूत छात नहीं की, फिर भी मैंने तुम्हें ताना दिया। बस तुम मुझे क्षमा कर दो। आप मुझे गुनाहगार ना करें मास्टर जी, आपकी किसी बात से मुझे तकलीफ नहीं हुई, मगर इस बात से हो रही है। तुम सच्चे हो बेटे, तुमने मुझे पिता समान ही समझा है, मुझे तुम पर मान है बेटे। अब मैं ये बात नहीं करूँगा, मगर अब तुम यहाँ नहीं रुकोगे। आपको हुक्म सर आंखों पर मास्टर जी, मगर पहले मैं आपके पहले हुक्म की तामील करूँगा। आज रात तो मैं यहीं रुकूंगा। अवतार सिंह ने इतनी कतियत के साथ बात की कि मास्टर जी कुछ कह ना सके, वैसे भी वो शर्मिंदा थे। अगली सुबह अवतार सिंह का दिमाग नींद से बोझल था, जिस्म बुरी तरह टूट रहा था। दरअसल वो मामूलात का आदमी था, अच्छी और तवील नींद उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, और रात को किसी भी वक्त सोए, सुबह 5 बजे उसकी आंख बहरहाल खुल जाती थी। उसके बाद दिन भर वो सो भी नहीं सकता था। नींद पूरी ना होने की सूरत में उसका यही हाल होता था। रात शुरू में तो मास्टर जी को यह मलाल था कि उन्होंने ज़बरदस्ती उसे रोका है, लेकिन थोड़ी देर फ्रॉइड और डार्विन के नज़रियात पर गुफ्तगू छिड़ी तो वो सब कुछ भूल गए। ऐसे में तो उन्हें अपनी बीमारी भी याद नहीं रहती थी, वो पहले जैसे हो जाते थे। वो इतने खुश नजर आ रहे थे कि मुद्दत से अवतार सिंह ने उन्हें ऐसा खुश नहीं देखा था। खुद वो उन्हें खुश देखकर बहुत खुश था। नफ्सियात का मौजू खुद अवतार सिंह ने निकाला था और उसे फ्रॉइड तक ले गया था। मास्टर जी तो हैरान थे कि वो फ्रॉइड के नज़रियात पर गुफ्तगू कर रहा है। देखो बेटे, मर्द और औरत के दरमियान जिनसी कशिश एक कायनाती हकीकत है। मास्टर जी ने कहा था, इंसान का नस्ली इर्तिका इस हकीकत पर ही कायम है। इंसान की जिबिल्लत में जो ताकतवर तरीन मुहर्रिकात हैं, उनमें बका और भूख के साथ जिन्स भी शामिल है। मेरे ख्याल में जिन्स को बका और भूख जैसे मुहर्रिकात के साथ रखना ज्यादती है मास्टर जी। अवतार सिंह ने उनसे इख्तिलाफ किया। बका खतरे में हो या भूख हद से गुजर जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, अपनी फितरत और मिजाज के बरक्स। जिनसी ख्वाहिश भी दरहकीकत भूख ही होती है। इन मुहर्रिकात को ताकतवर तरीन इसलिए कहा जाता है कि इनके ज़ेरे असर इंसान जानवर बन जाता है, दरिंदगी पर उतर आता है, किसी की परवाह नहीं करता, कुछ नहीं देखता। जिन्स का मामला मुख्तलिफ होता है मास्टर जी। अगर आदमी में तहजीब हो तो वो इस मामले में खुद को मजहबी और मुआशरती इक़्तिदार का पाबंद रखता है। तहजीब को यहीं तक महदूद क्यों करते हो बेटे? ये ताकतवर तरीन मुहर्रिकात असल में इंसान की रूहानी आजमाइश होते हैं। इंसान इखलाकी और रूहानी बुलंदी पर फाइज हो तो इन मुहर्रिकात को ज़ेर कर लेता है। इसी में तो इंसान की अजमत है। भूख से तड़पती हुई माँ रोटी का एक टुकड़ा मिल जाने पर उसे खुद नहीं खाती, अपने कम भूखे बच्चे को खिला देती है। ये तो छोटी बात है, लोग अपने हिस्से की रोटी किसी और भूखे को भी दे देते हैं। बका का मामला और सख्त है, लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि इंसान ने मारने पर मरने को तरजीह दी, खुद किसी का खून बहाने के बजाय कत्ल हो जाना गवारा कर लिया। इंसान में बड़ा तनव्वो है, एक तरफ वो आकाश से बुलंद है तो दूसरी तरफ पाताल से भी पस्त। फैसला इस पर होता है कि किसने अपने नफ्स को किस हद तक फतह किया है। मास्टर जी की बात माकूल थी,
لیکن اوتار سنگھ کا دماغ جنسی خواہش کو اتنا طاقتور محرک ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا، لیکن ماسٹر جی، جنسی خواہش پر قابو پانا اتنا مشکل نہیں۔ تمہیں اس کا تجربہ بھی تو نہیں ہے بیٹے۔ اب اوتار سنگھ ماسٹر جی کو کیسے بتاتا کہ وہ قدم اکھاڑ دینے والے منہ طوفان کا سامنا کر کے آ رہا ہے؟ تجربہ تو مجھے بقا اور بھوک کا بھی نہیں ہے ماسٹر جی، لیکن عقل تو بتاتی ہے۔ میں بقا، بھوک اور جنسی خواہش کے بحران کا تصور تو کر سکتا ہوں۔ اسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جنسی خواہش کو قابو میں رکھنا آسان ہے، اس لیے تو میں نے اسے بقا اور بھوک کے بعد رکھا ہے ترتیب میں۔ ماسٹر جی نے ڈپلومیسی سے کام لیا، مگر بیٹے بحران کا تصور کرنا اور بات ہے اور اس کا سامنا کرنا اور۔ برسوں نفس کشی اور ریاضت کرنے والے بقا اور بھوک کے محرکات پر قابو پا لیتے ہیں، مگر جنسی خواہش ایسا پرفریب چھپا رستم ہے کہ اس کے سامنے ایک کمزور لمحے میں ان کی ساری تپسیا نشٹ ہو جاتی ہے۔ اوتار سنگھ کے سامنے اپنا تجربہ تھا، اسے دل میں تسلیم کرنا پڑا کہ اگر خدا کا اور اس کے بعد اس اندیکھے محبوب کا تانا اسے نہ ہلا دیتا تو وہ بھی ہار جاتا۔ لیکن بہرحال اس نے کوئی نفس کشی اور ریاضت بھی نہیں کی تھی، مگر اب وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا، چنانچہ اس نے گفتگو کا رخ بدلا۔ لیکن ماسٹر جی، فرائڈ کا نظریہ تو احمقانہ، مضحکہ خیز اور گمراہ کن ہے۔ میں اس بات کو کیسے مان لوں کہ ہر رشتے کے پیچھے جنس کار فرما ہے؟ یہ تو میں بھی کہتا ہوں، ماسٹر جی نے کہا، میں نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی۔ انہی باتوں میں 4 بج گئے۔ ماسٹر جی کی آنکھیں مندھنے لگی، جماہیاں آنے لگی، لیکن مدت سے کسی اپنے کی قربت کو ترسا ہوا وہ بوڑھا اور بیمار شخص اب بھی سونا نہیں چاہتا تھا، اور موضوعات کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ وہ صاحب علم آدمی تھا اور اپنے ہونہار ترین شاگرد سے باتیں کر رہا تھا۔ آخر اوتار سنگھ کو اسے ٹوکنا پڑا، ماسٹر جی اب آپ سو جائیں۔ ٹھیک ہے، روشنی گل کر دو۔ اوتار سنگھ بھی ماسٹر جی کے ساتھ ہی سویا، لیکن اسے سونا تو نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی آنکھ 5:15 بجے کھل گئی۔ اس نے مزید سونے کی کوشش کی لیکن اس سے سویا ہی نہیں گیا۔ ماسٹر جی البتہ بے سدھ سو رہے تھے۔ اوتار سنگھ نے چیسٹر پہنا، مفلر لپیٹا اور باہر نکل آیا۔ سردی ایسی تھی کہ اس کے دانت بج رہے تھے، مگر ایسے میں بھی وہ چہل قدمی اس کی روح کو شاداب کر گئی۔ صبح کے حسن کا تو وہ ہمیشہ سے قائل تھا۔ چہل قدمی کے نتیجے میں جسم میں گرمی آئی اور سردی کا احساس کم ہو گیا۔ باہر ایک ہوٹل میں اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ واپس آیا تو ماسٹر جی اب بھی سو رہے تھے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ کتاب اٹھا لی جو اس نے کالج کی لائبریری سے ایشو کرائی تھی، لیکن مطالعہ اس وقت اس کے بس میں نہیں تھا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے جسم اور ذہن کی عجیب کیفیت تھی۔ جسم ایسے ٹوٹ رہا تھا جیسے وہ رات بھر دوڑتا رہا ہو، اور ذہن کا یہ حال تھا کہ نہ وہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ وہ اسی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ 11 بجے کے بعد ماسٹر جی کی آنکھ کھلی، لیکن ان کے چہرے پر بھی پزمردگی اور اضمحلال تھا۔ انہوں نے حیرت سے اوتار سنگھ کو دیکھا۔ تم سوئے نہیں اوتار سنگھ؟ میں تو اپنے وقت پر اٹھ گیا تھا ماسٹر جی، اور دن میں مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ اوتار سنگھ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں نے تم پر ظلم کیا اوتار سنگھ؟ ایسی کوئی بات نہیں ماسٹر جی، میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے باتیں کرنے کو، اور سچ یہ ہے کہ رات میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ لیکن تمہارا بہت برا حال ہو رہا ہے، مگر میں بہت خوش ہوں ماسٹر جی، اور ایسی خوشی کے لیے 1000 راتیں جاگ سکتا ہوں میں۔ لیکن خود ماسٹر جی کے معاملات بگڑ گئے تھے۔ سینیٹوریم میں وہ بڑی منضبط زندگی گزار رہے تھے اور اس کا اثر ان کی صحت پر بہت مثبت پڑا تھا۔ ایک دن کی بے اعتدالی نے ان پر بڑا منفی اثر ڈالا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں۔ انہوں نے ناشتہ دیر سے کیا، پھر دوپہر کا کھانا بھی دیر سے کھایا۔ اس کے نتیجے میں رات کو انہیں بھوک ہی نہیں لگی اور دن الگ بے کیف گزرا۔ رات کو انہوں نے خود ہی اوتار سنگھ سے کہا، تم اب چلے جاؤ بیٹے۔ میں رکنا چاہتا ہوں ماسٹر جی، لیکن یقین کریں میں اس لیے نہیں رکتا کہ آپ کی صحت کے لیے دیر تک جاگنا اچھا نہیں ہے۔ اوتار سنگھ نے بے حد خلوص سے کہا، میں رکوں گا تو آپ سے باتیں کروں گا، آپ کو جگاؤں گا، بس یہ بات ہے۔ میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا ہے بیٹے، بس اب تم جاؤ اور آرام کرو، تمہارا بھی برا حال ہو رہا ہے۔ اوتار سنگھ کے شملہ میں قیام کے وہ دن کانتی پرساد کے لیے بے حد خوشگوار تھے۔ دن بھر وہ اوتار سنگھ سے باتیں کرتے، رات کو وہ اسے جلدی ہی ہوٹل بھیج دیتے۔
سردی کی راتیں ویسے بھی جلدی آ جاتی ہیں اور دیر تک رہتی ہیں۔ اوتار سنگھ سے باتیں کرتے ہوئے خوشی ان کے چہرے سے پھوٹی پڑتی، مگر اچانک ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر دکھ کا سایہ سا لہرا جاتا۔ دراصل اپنے بچوں کی بے نیازی اور بے پرواہی ان کے لیے بے حد اندوہناک تھی۔ اچھے دن ہوا کے جھونکے کی طرح جلدی سے گزر جاتے ہیں، پل بھر میں جیسے اوتار سنگھ کے قیام کا آخری دن آ گیا۔ تم کل چلے جاؤ گے اوتار سنگھ؟ اس شام انہوں نے اداس لہجے میں کہا۔ ضروری نہیں ہے ماسٹر جی، اوتار سنگھ نے انہیں بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ کل نہیں تو پرسوں جاؤ گے، جانا تو ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں ماسٹر جی کہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا آپ کی صحت یابی تک، اور پھر آپ کو لے کر ہی گھر جاؤں گا۔ ماسٹر جی تڑپ کر اٹھ بیٹھے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ماسٹر جی؟ میں جانتا ہوں کہ میں یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں ماسٹر جی، امید سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اوتار سنگھ کے لہجے میں خفگی تھی۔ تمہاری خاطر منہ سے نہ کہوں، مگر اپنے اندر کا حال تو مجھے معلوم ہے نا۔ اپنی موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ اب یہ بات سننے کے بعد تو میں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں۔ تمہیں جانا پڑے گا اوتار سنگھ، میں ہر ہفتے تمہارے انتظار میں ہی تو جیتا ہوں۔ مگر آپ مجھے یہاں رہنے کیوں نہیں دیتے؟ میں تمہارا تعلیمی سال خراب کیوں کروں؟ ایسا ہو گیا تو میں ٹھاکر جی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ٹھاکر جی کے اور تمہارے کتنے احسان ہیں مجھ پر، کیا میں اس کا یہ صلہ دوں گا؟ ماسٹر جی کی آواز بھرا گئی۔ یہ کہنے کے بعد جو انہوں نے اوتار سنگھ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں انہیں عجیب سا تاثر نظر آیا۔ اسے دیکھ کر انہیں ایک پل میں اپنی بہت بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہیں شرمندگی بھی ہوئی۔ بیماری کے بعد سے انہوں نے ایک بار بھی بڑے ٹھاکر کی خیریت دریافت نہیں کی تھی، گاؤں کے بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ان کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان کی نظریں جھک گئیں۔ میں بہت کٹھور اور خود غرض ہوں اوتار سنگھ، مجھے معاف کر دو۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ اوتار سنگھ نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب ایسا کیا ہو گیا ماسٹر جی؟ آپ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ شرمندہ کرتا نہیں، ہو گیا ہوں۔ میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ اپنی بیماری، اپنی پریشانی میں ایسا الجھا کہ مجھے کسی اور کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ میں نے ایک بار بھی ٹھاکر جی کی خیریت نہیں پوچھی۔ اوتار سنگھ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ ان کے دونوں ہاتھ سہلا رہا تھا۔ کیسے ہیں ٹھاکر جی؟ اب تو بس میرے پاس آپ ہی ہیں ماسٹر جی۔ ماسٹر جی بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ ان کا سر یوں جھکا ہوا تھا کہ ٹھوڑی سینے سے لگ گئی تھی، اور وہ چپ کے رو رہے تھے۔ ان کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ ان کے جسم میں لرزش نہ ہوتی تو اوتار سنگھ کو پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ رو رہے ہیں۔ اس نے ماسٹر جی کو لپٹا لیا اور ان کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ آپ نہ روئیں ماسٹر جی، ہر زندگی کا انجام تو یہی ہے۔ لیکن ماسٹر جی نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ کچھ سننے کے قابل ہی نہیں تھے۔ وہ تو اس وقت سوچ رہے تھے۔ ان کے دل میں بارہا یہ خیال آیا تھا کہ اوتار سنگھ نے 2 مہینے تک ان کو پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، ان کی خبر ہی نہیں لی۔ اس خیال سے ان کے اندر اس کے لیے شکایت ابھرتی تھی، لیکن 2 سبب ایسے تھے کہ وہ اپنی شکایت کو رد کر دیتے تھے۔ ایک تو یہ کہ 2 ماہ کی غفلت اپنی جگہ، لیکن 2 ماہ بعد اسی اوتار سنگھ نے ان کی ذلت بھری زندگی اور درماندگی کا مداوع کیا تھا۔ ان پر اتنی عنایتیں کی تھیں کہ اپنی غفلت کی تلافی کر دی تھی۔ دوسرے یہ کہ وہ اس غفلت کے باوجود ان کی اپنی اولاد سے کروڑ درجہ بہتر تھا۔ لیکن ان کی شکایت ایسی تھی کہ ختم نہیں ہوتی تھی، اندر دب جاتی تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ بار بار کیوں ابھرتی؟ اور اس شکایت کا تعلق اس مان سے تھا جو انہیں اوتار سنگھ پر تھا۔ وہ اس پر بیٹوں سے بڑھ کر مان کرتے تھے۔ بیٹوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر انہیں اتنی شکایت نہیں تھی جتنی اوتار سنگھ کی 2 ماہ کی غفلت پر تھی۔ مگر اب وہ شرمندہ تھے۔ انہوں نے ایک لمحے کو بھی نہ یہ سوچا نہ اس سے پوچھا کہ وہ 2 مہینے ان کی طرف سے بے پرواہ کیوں رہا۔ ایسی کیا گزری اس پر ان 2 ماہ میں؟ اپنے باپ جیسا ان کا ادب کرنے والا، ان سے اولاد جیسی محبت کرنے والا وہ شاگرد ایسا تو نہیں تھا کہ عام حالات میں ان کی طرف سے ایسی بے پرواہی کرتا۔ اب انہیں معلوم ہو گیا تھا اور وہ محسوس کر سکتے تھے کہ اس پر کیا گزری ہوگی۔ وہ جو سال بھر کے بچھڑے باپ سے اپنے محبوب لوگوں سے ملنے کے لیے گیا تھا، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں
کچھ وقت گزارنے گیا تھا۔ وہاں اپنی آنکھوں سے سب کچھ، پورا گاؤں، اپنا باپ، اپنے لوگ ٹنوں ریت کے نیچے دب کر دفن ہوتے دیکھ کر آیا تھا۔ اس پر ان 2 ماہ میں کیا گزری ہوگی؟ وہ شرمندہ تھے اس کے اور اپنے ظرف کے فرق پر۔ وہ کتنا بڑا دکھ سینے میں چھپائے ان کی دلجوئی کرتا رہا، اور وہ اتنا کچھ ملنے کے باوجود کتنی حقیر سی شکایت دل میں چھپائے بیٹھے رہے۔ اب وہ شرمندہ نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ اس سے کہنا چاہتے تھے کہ مجھے معاف کر دو، لیکن بات ان کے ہونٹوں پر رک گئی۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ اس پر وہ کیسا شرمسار ہوتا ہے، کھسیاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز میں، روندھی ہوئی آواز میں کہا، بھگوان مجھے معاف کرے، میں بہت کم ظرف اور خود غرض آدمی ہوں۔ وہ بوجھ ہٹنے کے بعد وہ کھل کر روئے، اتنا روئے کہ نڈھال ہو گئے۔ اب وہ بڑے ٹھاکر کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ اگلی صبح اوتار سنگھ ان سے رخصت ہونے کے لیے آیا تو اس نے ہنس کر کہا، اس بار تو میں صرف 3 دن بعد واپس آ جاؤں گا۔ ماسٹر جی نے بے دھیانی سے کہا۔ وہ کسی اور سوچ میں تھے۔ اوتار سنگھ بیٹے، میں تم پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اوتار سنگھ ہمتن متوجہ ہو گیا۔ حکم کرے ماسٹر جی، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، بلکہ سب کچھ کیا ہے، ایک بیٹے کی طرح۔ تو بیٹے کی طرح میرا ایک آخری کام بھی کر دینا۔ آپ حکم تو کرے ماسٹر جی۔ میں مر جاؤں تو میری چتا یہیں جلانا، اور میری چتا کو آگ تم ہی دینا۔ لیکن ماسٹر جی، یہ میری وصیت ہے اوتار سنگھ، ماسٹر جی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں یہاں سب ڈاکٹروں سے بات کر چکا ہوں، میری چتا میرا کوئی بیٹا نہیں جلائے گا، تم جلاؤ گے، یہ تمہارے لیے میرا حکم ہے۔ مگر ماسٹر جی، وہ لوگ آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں اور آئیں گے بھی۔ اوتار سنگھ کے لہجے میں احتجاج تھا۔ آئیں گے تو ان کا احسان ہوگا مجھ پر، نہیں آئیں گے تو شکایت نہیں کروں گا، مگر میرا یہ فیصلہ آخری ہے، اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جنوری کا مہینہ گزرا جا رہا تھا۔ کالج دوبارہ کھلا تو اوتار سنگھ یہ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ ریٹا کا سامنا کیسے کرے گا۔ یہ بات نہیں کہ وہ کسی بھی اعتبار سے اس کا مجرم ہو، وہ تو اس کے لیے شرمندگی کا نشان تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ریچارڈ اور ریٹا دونوں غائب تھے۔ کالج کھلے ہوئے 15 دن ہو گئے اور وہ نہیں آئے۔ اب اوتار سنگھ اس طرف سے پریشان تھا کہ ان کی غیر حاضری کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کا دل وسوسوں میں گھر گیا۔ اسے رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ کہیں ریٹا نے اس کے نکل جانے کے بعد کوئی الٹی سیدھی حرکت تو نہیں کر لی، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ریچارڈ ہی آ جاتا تو اس سے حقیقت معلوم ہو جاتی۔ وہ اس معاملے کی حقیقت جاننے کو بے تاب تھا۔ صرف اسی طرح اس کی پریشانی دور ہو سکتی تھی، مگر اس کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس ایک ہی حل تھا، وہ ان کے گھر جا کر معلوم کرے، لیکن اس کی یہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اور پھر کون جانے کہ وہاں جانے پر کیا صورتحال سامنے آئے اور اس پر اس کی ذمہ داری عائد کر دی جائے۔ پھر سیاسی ماحول میں بھونچال آ گیا۔ پورا ہندوستان جیسے کسی آتش فشاں کے دہانے پر تھا۔ وائسرائے نے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس 9 دسمبر 1946 کو طلب کیا تھا۔ اس پر محمد علی جناح نے تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وائسرائے نے موجودہ صورتحال کی سنگینی اور زمینی حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور پوری طرح کانگریس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ انہیں مسلم لیگ اور ہندوستان کی دیگر سیاسی تنظیموں کی کوئی پرواہ نہیں۔ دستور ساز اسمبلی کا اجلاس شیڈول کے مطابق ہوا۔ لیگ کے تمام نمائندے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اجلاس میں چیئرمین کا انتخاب ہوا اور ایک ضابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے تحت ہندوستان کو وفاقی جمہوریہ قرار دے دیا گیا، جبکہ پلان میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ علاقائی آئین کی تشکیل تک وفاقی آئین پر غور نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف کانگریس پنجاب میں خضر حیات دیوانہ کی نام نہاد مخلوط پٹھو حکومت کی کھل کر حوصلہ افزائی کر رہی تھی، جو یکے بعد دیگرے شہری حقوق کو غصب کرتی جا رہی تھی۔ پٹھو حکومت نے 24 جنوری 1947 کو مسلم لیگ نیشنل گارڈز کی تنظیم کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ پولیس نے گارڈز کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مارا، جس میں انہیں کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب کے بیشتر بڑے مسلم لیگی رہنما گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے خلاف تحریک شروع ہوئی جو اتنی پھیلی کہ خضر حیات حکومت کے بس سے باہر ہو گئی۔ نتیجہ یہ کہ حکومت کو مستعفی ہونا پڑا۔ اسی دوران بمبئی، احمد آباد اور کئی شہروں میں اور متحدہ اور وسطی صوبوں اور مدارس کے گاؤں دیہاتوں میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔
الہ آباد اور کانپور میں تشدد کی وارداتیں معمول بن گئیں۔ کلکتہ میں چھرا گھونپنے کے واقعات جاری رہے۔ ڈھاکہ اور نوآکھلی بھی فسادات کی لپیٹ میں آ گئے، اور بہار میں سرن، پٹنہ، گیا، مونگیر اور بھاگل پور میں ہندو مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہزاروں مسلمان مارے گئے، ان کی جائیدادیں لوٹیں اور ان کی عورتوں کو اغوا کر لیا گیا۔ برِ صغیر پوری طرح یک طرفہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ان حالات میں برطانیہ کے وزیر اعظم ایٹلی نے 20 فروری کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے اقتدار جون 48 سے پہلے ذمہ دار ہندوستانیوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اوتار سنگھ بہت دکھی تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، انگریز کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اگر درست فیصلے کرتے اور کانگریس سے جانبداری نہ برتتے تو اتنی خونریزی نہ ہوتی۔ وہ حکمراں تھے، انہیں فیصلے کرنے کا اختیار تھا، اور کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ان سے تعاون کرنے پر مجبور تھیں آزادی کی خاطر۔ اسے لگتا تھا کہ انگریز یہ سب دیدہ و دانستہ کرا رہے تھے۔ ہندوؤں کا چیلنج تھا کہ پاکستان بن بھی جائے تو قائم نہیں رہ سکے گا۔ اوتار سنگھ کے خیال میں وہ بے بنیادی چیلنج نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ انگریز کانگریس سے ملے ہوئے ہیں اور تقسیم اس غیر منصفانہ انداز میں کی جائے گی کہ پاکستان بن بھی جائے تو تھوڑے ہی عرصے میں ٹوٹ پھوٹ جائے۔ اوتار سنگھ ذہین اور حساس تھا، غیر جانبدار بھی تھا، لیکن مسلمانوں کے مسلسل جانی نقصان نے اس کی غیر جانبداری ختم کر دی۔ اس پر واضح ہو گیا کہ مسلمان مظلوم ہیں۔ قیام پاکستان کے حق میں تو وہ پہلے ہی تھا۔ فروری کے آخر میں ریچرڈ اچانک کالج چلا آیا۔ کلاس میں وہ اوتار سنگھ کے برابر ہی بیٹھا۔ کیا بات ہے، تم لوگ اتنے دن کالج نہیں آئے؟ اوتار سنگھ نے اس سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ریچرڈ نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ بس ایک اہم کام میں الجھے ہوئے تھے۔ ریٹا نہیں آئی؟ ریچرڈ نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا تم اسے مس کرتے رہے ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مس تو خیر نہیں کر رہا تھا، مگر مجھے تشویش تھی تم لوگوں کی طرف سے، اور پھر بھی گھر آ کر خیریت دریافت نہیں کی۔ اوتار سنگھ کھسیا گیا۔ بس مصروفیات ہی ایسی ہیں، وہ بولا۔ مگر تم نے بتایا نہیں کہ ریٹا کیوں نہیں آئی؟ وہ نہیں آ سکتی، مگر اس نے تمہارے لیے یہ بھجوایا ہے۔ ریچرڈ نے فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اوتار سنگھ نے لفافے کا جائزہ لیا۔ لفافے پر صاف ستھری تحریر میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے لفافہ جلدی سے اپنی فائل میں رکھ لیا۔ پھر وہ ریچرڈ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے اب بھی نہیں بتایا کہ ریٹا کیوں نہیں آئی؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ ریچرڈ مسکرایا۔ یہ لفافہ کھول کیوں نہیں لیتے؟ میرا خیال ہے اس میں تمہارے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ ویسے پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ خیریت سے ہے۔ اس روز پڑھائی میں اوتار سنگھ کا دل نہیں لگا۔ وہ اس لفافے کو اپنے کمرے کی تنہائی میں کھولنا چاہتا تھا۔ کون جانے اس میں کیا ہو؟ اندازہ تو یہی ہو رہا تھا کہ اس میں خط ہے، اور وہ یہ اندازہ بھی لگا سکتا تھا کہ خط میں کرسمس کی اس رات کا تذکرہ ہوگا، بلکہ خط اسی کے بارے میں ہوگا۔ اب انداز کیا ہوگا؟ اس واقعے کے بارے میں ریٹا کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ البتہ وہ متجسس بہت زیادہ تھا، اور وہ تجسس لفافہ کھلنے پر ہی دور ہوتا۔ یہ بڑی بات تھی کہ اس نے جیسے تیسے پورے پیریڈ اٹینڈ کر ہی لیے۔ اپنے کمرے میں اوتار سنگھ لفافے کو دونوں ہاتھوں میں یوں تول رہا تھا جیسے اس کے وزن کا اندازہ لگا رہا ہو۔ اب وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ لفافے میں بس ایک خط ہے۔ تجسس اسے خط کھولنے پر مجبور کر رہا تھا، اور خط کھولتے ہوئے وہ ڈر بھی رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اس میں الزام تراشیاں ہوں گی، شکایتیں ہوں گی، اور ایسی کہ وہ ان کا جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ مگر خط تو بہرحال اسے کھولنا تھا۔ دل کڑا کر کے اس نے لفافہ چاک کیا اور خط نکال لیا۔ دھڑکتے دل سے اس نے خط کی تہیں کھولی اور اسے پڑھنے لگا۔ پیارے دوست، سدا خوش رہو۔ جس وقت تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے میں یہاں سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ دراصل جو کچھ ہوا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا، اس کے بعد مجھ میں تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ سامنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں اس پر معذرت بھی نہیں کر سکتی، شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی۔ یہ خط بھی صرف اس لیے لکھ رہی ہوں کہ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ پوری سچائی کے ساتھ بتا دوں، شاید اس کے بعد تم مجھے معاف کر سکو۔ میں ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی اور پلی بڑھی، بہت چھوٹی سی تھی، تبھی سے ہندوستانی لوگوں میں
ان کے کلچر میں، ان کی زبان میں دلچسپی لیتی تھی۔ یہاں کے ڈریس مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ یہاں رنگ ہی رنگ تھے۔ میں یہاں کے رنگ میں رنگنا چاہتی تھی۔ میں نے تعلیم کے لیے انگلینڈ جانے سے انکار کر دیا۔ میں تو یہاں کی زبان سیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے کانوینٹ بھیج دیا گیا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں کہیں کی نہ رہی۔ سچ پوچھو تو میرا اپنا کوئی کلچر نہیں، نہ میں انگریز ہوں نہ ہندوستانی، آدھی ادھر آدھی ادھر۔ کانوینٹ میں ہندوستانی لڑکیاں بھی تھیں۔ میں نے انگریز لڑکیوں کے مقابلے میں دوستی کے لیے انہیں ترجیح دی۔ تب میری سمجھ میں پہلی بار آیا کہ ہندوستانی لوگ بہت رومانٹک ہوتے ہیں، بے حد تخیلاتی۔ ہندوستانی لڑکیاں اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کرتی ہیں۔ ان کی محبت کی بنیاد پاکیزگی پر ہوتی ہے۔ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے محبت بھی کوئی مذہب ہے۔ کانوینٹ میں پڑھنے والی بے حد ماڈرن لڑکیوں کو بھی میں نے محبت کے معاملے میں قدامت پرست ہی پایا۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگا۔ میں شاید پیدائشی طور پر رومان پسند تھی اور تخیلاتی بھی۔ میں نے مشرق کے اس فلسفہ محبت کو اپنا لیا۔ میرے خیالوں میں بھی خوابوں کا ایک شہزادہ بس گیا۔ کانوینٹ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میرے خوابوں کا وہ شہزادہ ہو۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب تمہیں دیکھا تو میں نے پہلی نظر میں جان لیا کہ وہ تم ہو۔ میں جو اب تک محبت کے بارے میں صرف سوچتی رہی تھی، محبت میں گرفتار ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ کیسی سحر انگیز کیفیت کا نام ہے۔ اب میرے اندر اور باہر، میرے گرد و پیش میں ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی تھی۔ میری ہم نسل سہیلیوں نے جو محبت میں جسمانی اختلاط کو ضروری سمجھتی تھیں، اپنی جو کیفیات بتائیں تھیں، میری کیفیت ان سے بہت مختلف تھی۔ تب میں نے سمجھ لیا کہ جسمانی اختلاط انتشار، ٹوٹ پھوٹ اور محبت کے زوال کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ محبت تو اصل میں پاکیزگی، ایثار اور قربانی کا نام ہے۔ محبت کچھ لینے کا نہیں، سب کچھ دے دینے کا نام ہے۔ پھر میں نے پہلی بار تم سے اظہار محبت کیا۔ اس وقت میں بہت پر اعتماد تھی۔ میرے خیال میں مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں خوبصورت تھی، نسلی اعتبار سے برتر تھی۔ لیکن تم نے بتایا کہ تم پہلے ہی کسی سے محبت کرتے ہو، ایک ایسی لڑکی سے جس کی تم نے صرف آواز سنی ہے، کبھی دیکھا تک نہیں ہے۔ میرا پہلا رد عمل بے حد مہذبانہ تھا۔ میں نے سوچا، میرا نصیب، محبت میں زبردستی نہیں ہوتی، وہ تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ لیکن بعد میں گڑبڑ ہو گئی۔ شاید مشرقی انداز میں سوچنے کے باوجود میں اپنی بنیاد میں مغرب کی لڑکی تھی۔ مجھے اپنے حسن پر بہت غرور تھا۔ شاید محبت کی عظمت کو سمجھنے کے باوجود میں اس کی عظمت پر، اس کے بنیادی فلسفے پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ تمہارے انکار نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی اور اس کے زیر اثر میں نے تمہارے حصول کو ایک آسان چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں یہ بھول گئی کہ انا سر اٹھا لے تو محبت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ محبت میں تو انا کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو میری انا نے مجھے یہ سمجھایا کہ جسم ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، جبکہ آواز محض ایک گمان ہے۔ اس آواز والی کو تم دیکھو اور وہ کوئی بدصورت لڑکی ہو تو تمہاری محبت پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ خوبصورت بھی ہو تو مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہوگی، اور ہو بھی تو وہ تو اوجھل ہے، جبکہ میں تمہارے سامنے، تمہارے قریب ہوں۔ میں اگر منصوبہ بندی کر کے کوشش کروں تو تم میرے سحر سے نہیں نکل سکتے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میری انا نے مجھے بہت پست کر دیا، گھٹیا بنا دیا، اور میں بن گئی۔ میں نے وہ گھٹیا منصوبہ بنایا۔ میں نے تمہارے لیے وہ ملاوٹ شدہ مشروب تیار کرایا۔ پھر میں نے تمہیں بے خیالی میں شراب بھی پلا دی۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ تمہیں کردار کے اعتبار سے میں کتنا بڑا آدمی سمجھتی ہوں، بڑا اور قابل تسخیر۔ اور آج میں اپنے اس عمل پر، اس سازش پر اتنی شرمندہ ہوں کہ خود کو معافی کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ تم میرے چاند تھے، میں نے تمہیں داغدار کرنے کی کوشش کی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم داغ سے محفوظ رہے۔ اب تم چاہے مجھے معاف کر دو، مگر میں اپنے اس گھٹیا پن پر خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اوتار سنگھ، یہ پورا خط سچا ہے، اس میں کہیں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں تم سے محبت کرتی تھی، تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں جسمانی اختلاط کی قائل نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا صرف تمہیں پانے کی اندھی خواہش میں ہوا۔ میں نے سوچا کہ تم ایسے ہو کہ اگر تم سے لغزش ہوئی تو تم اسے نبھانے کے لیے مجھ سے شادی کر لو گے، اور پھر میں تمہاری محبت جیت لوں گی۔
میں اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتی، مگر میں نے پہلے خدا کی محبت اور اس کے بعد آواز والی اندیکھی لڑکی کی محبت کا تانا دے کر اپنا کھیل خراب کر لیا۔ میں اس پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ اسی وجہ سے تم اپنی نظروں میں گرنے سے بچ گئے، ورنہ میں زندگی بھر اس پر ملول رہتی۔ دوسری بات یہ کہ اس تانے ہی کی وجہ سے مجھ پر حقیقی محبت کی عظمت کھلی۔ تم نشے میں دھت تھے، لیکن میرے وہ دونوں تانے تمہیں ہوش میں لے آئے۔ تم سنبھل گئے، پستی میں گرنے سے بچ گئے۔ میرا کیا ہے، میں تو تھی ہی پست، تمہاری وجہ سے میں بھی بچ گئی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ یہ اعتراف نامہ میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے پوری سچائی سے لکھا ہے۔ یہ میرا تم سے آخری رابطہ ہے۔ ایک بات اب تک کسی کو نہیں بتائی ہے، صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ میرے اس گناہ نے میری روح کو بہت بوجھل کر دیا ہے، میں اس کا کفارہ ادا کروں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی کی تمام خوشیوں اور لذتوں سے ناتا توڑ کر لوگوں کے دکھوں اور ان کی پریشانیوں کو اپناؤں گی۔ میں چرچ جوائن کر کے راہبہ بن جاؤں گی، زندگی بھر خدا سے اپنے لیے معافی اور تمہارے لیے سچی خوشیاں، بلند مقام اور بلند مرتبہ مانگتی رہوں گی۔ آخر میں ایک التجا کرتی ہوں، جو کچھ اس رات ہوا اس میں تمہارا ذرا برابر قصور نہیں تھا۔ تم کبھی اس کے بارے میں شرمندہ ہو یا خود کو مجرم سمجھو تو اس سے میرے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ سازش میں نے کی تھی، قصوروار میں تھی۔ اگر ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں میرا ذرا بھی خیال ہے تو خود کو مجرم کبھی نہ سمجھنا، بلکہ تم خدا سے میرے لیے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے، اور کاش تم بھی مجھے معاف کر دو۔ خدا ہمیشہ تم پر کرم فرمائے۔ خدا حافظ۔ تمہاری گناہگار دوست ریٹا پارسن۔ اوتار سنگھ نے خط تہہ کر کے دوبارہ لفافے میں رکھ دیا۔ اس کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ریٹا کے بارے میں اس کا جو تصور تھا، ریٹا اپنے خط میں اس سے بہت مختلف ثابت ہوئی تھی۔ کیسی عاجزی، کیسی نرمی، کیسا گداز اور کیسی سچائی تھی اس کے خط میں۔ وہ دل کو چھو لینے والی تحریر تھی۔ اوتار سنگھ نے دیکھا تھا کہ عام طور پر غلطی کر کے لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں، بلکہ جتنی بڑی غلطی ہو اتنا ہی اصرار کرتے ہیں۔ غلطی تسلیم کرنا، معذرت کرنا آسان کام نہیں، اس کے لیے بڑا ظرف درکار ہوتا ہے، اور ریٹا نے خود کو صاحب ظرف ثابت کر دیا تھا۔ پھر اس نے ریٹا کے فیصلے کے بارے میں سوچا۔ چرچ کی ننوں کے بارے میں وہ تھوڑا بہت جانتا تھا۔ ریٹا نے دنیا ترک کر کے نن بننے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس کے خیال میں یہ غلط تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ خدا کی اسکیم کے خلاف ہے، ایک طرح کی بغاوت ہے۔ رومن کیتھولک عقیدے کے پادری اور راہبائیں جو زندگی گزارتے تھے وہ یکسر غیر فطری تھی۔ اگر دنیا کے لوگ یہ نظریہ اپنا لیتے اور اس طرح کی زندگی گزارتے تو نسل انسانی کا وجود ہی مٹ چکا ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ خدا سے بغاوت تھی۔ دوسری طرف وہ غیر فطری زندگی گناہ کے امکان کو بہت زیادہ قوی کر دیتی تھی۔ فطری تقاضوں کے سامنے ان میں سے کوئی بھی سرنگوں ہوتا تو گناہ کی دلدل میں دھنس کر رہ جاتا۔ اس کے نزدیک اس میں خسارہ ہی خسارہ تھا، لیکن وہ یہ بات ریٹا کو سمجھا نہیں سکتا تھا، سمجھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سمجھانے میں اس تعلق کا اظہار ہوتا جو اس کے اور ریٹا کے درمیان تھا ہی نہیں، اور وہ پھر سے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ اس کی کتاب زندگی کا ایک چھوٹا سا اور غیر اہم باب تھا جو ختم ہو گیا ہے۔ حوربانوں اور نوربانوں کے کرتے مکمل ہو گئے تھے۔ سرفراز بیگم ان کا کام دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ خاص طور پر نوربانوں کی کڑھائی نے تو انہیں حیران کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کام اس نے بس مروت میں کیا، ورنہ اوتار سنگھ سے تو وہ چڑھتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کے ٹالنے والے کام میں اتنی خوبصورتی ہے تو محبت سے کام کرے گی تو غضب ہی ڈھائے گی۔ انہوں نے یہ بات نوربانوں سے کہہ بھی دی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں اماں، نوربانوں نے کہا۔ کام تو میں نے محبت سے ہی کیا ہے۔ کام محبت سے کیا جائے تو عبادت ہی ہوتا ہے نا اماں۔ سرفراز بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ عجیب لڑکی تھی، بپھرتی تو آتش فشاں بن جاتی اور نرم ہوتی تو دور سے ہی احساس ہوتا کہ مخمل سے بنی ہے۔ اے اللہ، اس کے نصیب بہت اچھے کرنا۔ انہوں نے دل میں اس کے لیے دعا کی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس کے لیے فکر مند رہتی تھیں۔ وہ بڑی خوبیوں، بڑے ہنر والی تھی، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے بامشکل اسے گوارا ہی کہا جا سکتا تھا۔ اب انہیں لڑکیوں کی شادی کی فکر بھی تھی۔ ملک کے حالات ایسے تھے
کہ آنے والی کل کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شہر میں کشیدگی تھی، مسلمانوں کے چھرا گھونپنے کی وارداتیں عام ہو گئی تھیں۔ ایسے میں بیوہ عورت عزت اور آبرو کی طرف سے نہ ڈرے تو کیا کرے؟ ایسا نہیں تھا کہ لڑکیوں کے رشتے آئے ہی نہ ہوں، حوربانوں کے لیے تو اب تک 4-5 پیغام آ چکے تھے۔ 2 خاندانی اعتبار سے کمتر تھے اور 2 معاشی مضبوطی سے محروم تھے، چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ گلنار کے بھی 2 رشتے آئے تھے، وہ دونوں ہی اچھے تھے، لیکن سرفراز بیگم نوربانو کے بیٹھے ہوئے اس کی شادی کیسے کر سکتی تھیں؟ انہیں تو سب سے بڑھ کر نوربانو کے لیے رشتے کا انتظار تھا، مگر اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ مگر اب جو حالات تھے ان کے بارے میں سوچ کر وہ پچھتا رہی تھیں۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے انکار کر کے غلطی کی ہے۔ کچھ نہیں 2 بیٹیاں تو عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو جاتی، ایک نوربانو ہی تو رہ جاتی۔ اب تو وہ 3 گنا بوجھ سر پر لیے بیٹھی تھیں۔ باہر کے حالات ایسے تھے کہ وہ مستقل طور پر پریشان رہنے لگی تھیں۔ بس اوتار سنگھ کی محبت ان کے لیے بڑا سہارا تھی۔ ان کا دل گھبرا جاتا تو وہ اوپر چلی جاتی، اس سے بات کرتے ہوئے وہ سب کچھ بھول جاتی۔ بس ایسا لگتا کہ برسوں کا بچھڑا بیٹا انہیں مل گیا ہے۔ ان کا سینہ خوشی سے پوری طرح بھر جاتا۔ سچ یہ تھا کہ وہ اس کی قربت میں بہت محظوظ ہوتی تھیں۔ انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ اوتار سنگھ بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ان کا ویسے ہی ادب اور احترام کرتا تھا جیسے کوئی اچھا بیٹا اپنی ماں کا کرتا ہے۔ وہ ان کی ہر بات بہت غور سے سنتا اور اس دوران اس کی نگاہوں میں محبت ہوتی۔ گھر میں صرف سرفراز بیگم ہی ایسی نہیں تھی جو پریشان ہوں، بہادر علی ان سے کہیں زیادہ پریشان تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی، اس کا تو باہر آنا جانا رہتا تھا۔ صورتحال کی سنگینی کا اسے سب سے بڑھ کر احساس تھا۔ اس کی پریشانی کا سرفراز بیگم کو علم نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن چمن بوا کو علم تھا کہ وہ بہت پریشان ہے، بلکہ وہ تو اس کی پریشانی کا سبب بھی جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ اکیلی بیٹھی ہوتی تو تشویش بھرے انداز میں بڑبڑاتی، اے اللہ، آبرو رکھ لیجیو، بس تیرا ہی آسرا ہے۔ بہادر علی نے از خود انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر وہ جہاں دیدہ تھیں، بے خبر رہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بہادر علی حکم کا بندہ ہے، ہر حکم پر بلا چون و چرا عمل کرتا ہے۔ مگر ایک دن انہیں احساس ہوا کہ نہ جانے کب اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ہوا یوں کہ اس رات انہوں نے بہادر علی سے کہا، آدھا سیر دہی لے آؤ۔ ابھی شام کو ہی تو میں دہی لایا تھا۔ بہادر علی نے معترضانہ لہجے میں کہا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ بہادر علی کبھی کسی کام میں ہچر مچر نہیں کرتا تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ چمن بوا نے تنک کر کہا، تم سے جو کہا جائے وہ کرو۔ بہادر علی زیر لب کچھ بدبدایا۔ چمن بوا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ کہا تم نے؟ انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم آ کر دروازہ بند کر لو۔ 5 منٹ تو لگیں گے تم کو دہی لانے میں، دیر بھی لگ سکتی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو اور دروازہ بند کر لو۔ بہادر علی کے لہجے میں قطعیت تھی۔ چمن بوا سمجھ گئے کہ بہادر علی کی بات نہ مانی تو وہ نہیں ہلے گا۔ اچھا چلو، انہوں نے غصے سے کہا۔ وہ گئیں اور دروازہ بند کر کے آئیں۔ انہیں اس وقت سچ مچ بہت غصہ آیا جب 2-3 منٹ بعد انہیں اس کی دستک پر دروازہ کھولنے کے لیے جانا پڑا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ اس پر برسنے ہی والی تھی کہ اس نے الٹا ان سے باز پرس شروع کر دی۔ تم نے دروازہ کھولنے سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کون ہے؟ چمن بوا نے اسے یوں دیکھا جیسے ان کے خیال میں وہ پاگل ہو گیا ہو۔ کیوں پوچھتی؟ دہی لینے تم ہی گئے تھے نا، تو واپس بھی تم ہی آئے ہوگے۔ دیکھو یہ وقت ایسا نہیں۔ بہادر علی کا لہجہ نرم ہو گیا۔ وقت بہت خراب آ لگا ہے، کبھی پوچھے بغیر دروازہ نہ کھولنا۔ کیوں بھائی؟ بہادر علی ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر بولا، آج کل چوری کی وارداتیں بہت ہو رہی ہیں۔ چمن بوا اس کی لمحاتی ہچکچاہٹ دیکھ چکی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آیا، مگر انہوں نے جرح نہیں کی۔ اس وقت تو انہیں بس دہی کی ضرورت تھی۔ پھر ایک دن ایک بہت غیر معمولی بات ان کے سامنے آئی۔ بہادر علی ڈیوڑی میں سوتا تھا۔ اس رات چمن بوا نہ جانے کس کام سے ڈیوڑی میں گئیں۔ بہادر علی بے خبر سو رہا تھا۔ اچانک ان کی نظر بہادر علی کی چارپائی پر پڑی۔ سرہانے کی طرف تکیے کے نیچے لوہے کا ایک بڑا اور بھاری سریا رکھا تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ چارپائی کے دونوں طرف نکلا ہوا تھا۔ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی بہادر علی کو، انہوں نے سوچا، اور وہ بھی سوتے وقت، جبکہ یہ گھوڑے بیچ کر سوتا ہے۔
चंद लम्हे वो अचंभे में रहीं, मगर फिर उनके दिल ने कहा कि ये बात बेसबब तो नहीं हो सकती। वो जिस चीज की तलाश में आई थी, अंधेरे की वजह से उसका मिलना आसान नहीं था। रोशनी वो करना नहीं चाहती थी कि बहादुर अली की नींद खराब ना हो। हालांकि उन्हें पूरा यकीन था कि रोशनी से बहादुर अली की आंख नहीं खुलेगी। वो ऐसा ही बेखबर सोता था। जरा देर में उनकी निगाह अंधेरे से हम आहंग हो गई। वो टटोलती हुई आगे बढ़ी। बहादुर अली की चारपाई के पास से गुजरते हुए उनका पांव किसी चीज में उलझा और वो लड़खड़ा गई। वो बहादुर अली का स्लीपर था। उनकी चप्पल स्लीपर में फंस गई थी। स्लीपर घिसटने की हल्की सी आवाज हुई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आगे की तरफ गिरते हुए जिस्म को रोका और संभलने की कोशिश की। वो संभल तो गई, मगर अगले ही लम्हे उन्हें जो झटका लगा वो जहनी था। गहरी बेहोशी जैसी नींद सोने वाला बहादुर अली स्लीपर घिसटने की हल्की सी आवाज से हड़बड़ा कर उठा। उसने झपट कर सरहाने रखा सरिया उठाया और ललकार कर बोला, कौन है? जहां हो वहीं रुक जाओ। छम्मन बुआ अपनी जगह बुत बनकर रह गईं। उन्होंने देखा कि बहादुर अली की आंखें ठीक से खुली भी नहीं हैं, मगर उसने सरिया उठा लिया है और उसे सर से ऊपर बुलंद कर रहा है। बहादुर अली, ये क्या कर रहे हो बहादुर अली? उन्होंने घबराकर कहा। उन्हें डर था कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकेंगी और सरिया उनके सर से टकरा चुका होगा। मगर उनकी आवाज से बहादुर अली को झटका लगा। पहले तो किसी इज़्तिरारी अमल के तहत उसके सरिये वाले हाथ साकित हो गए, फिर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसने छम्मन बुआ को हैरत से देखा, फिर गिरदो पेश का जायजा लिया। अरे छम्मन बुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? उसने भराई हुई आवाज में कहा। छम्मन बुआ का पूरा जिस्म लरज रहा था। उन्हें एहसास था कि वो बाल बाल बची हैं। गनीमत है कि उनकी जुबान खुल गई, वरना अगले ही लम्हे सर खुल जाता और जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाती। उनसे बोला तो कुछ नहीं गया, बस वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती रही। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? कुछ ढूंढने आई थी। क्या ढूंढने आई थी ये अब याद नहीं, मगर ये क्या हरकत है? तुमने तो मुझे मार ही दिया होता। कौन सी हरकत? क्या कह रही हो? बहादुर अली ने हैरत से पूछा। तुम्हें नहीं मालूम? हालांकि अब भी सरिया सर से ऊपर उठाए खड़े हो। बहादुर अली को बात का एहसास हुआ तो वह खिसिया गया। अब तो खुदा के लिए इसे रख दो, मैं तो हौल रही हूं। बहादुर अली के सरिया उठाए हुए हाथ नीचे आए। उसने सरिया दोबारा सरहाने रख दिया। बस अब तुम जाओ, मुझे सोना है, उसने छम्मन बुआ से कहा। ऐसे कैसे सोना है? मेरी तो नींद उड़ा दी तुमने, छम्मन बुआ ने दोनों हाथ कमर पर रखकर चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। क्या कह रही हो? मुझे बताओ, बात क्या है? तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये सरिया सरहाने रखकर क्यों सोने लगे हो तुम? और ये मामूली सी आहट पर चौंक कर उठते हो और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसा कौन सा खौफ लाहक हो गया है तुम्हें? बहादुर अली गड़बड़ा गया। खौफ? कैसा खौफ? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर ये सरिया सरहाने क्यों? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अरे वो मैंने बताया था ना कि आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। बहादुर अली के लहजे में बेपरवाही दर आई। छम्मन बुआ ने उसे कड़ी नजरों से देखा। तुम झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, बस सच उगल दो। सच वही है जो मैंने बताया। तुम मुझे जानते हो, अब तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। बहादुर अली का जिस्म ढीला पड़ गया, कंधे झुक गए। वो जानता था कि अब जान वाकई नहीं छूटेगी। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, बताता हूं, मगर घर में किसी को पता ना चले। ऐसी क्या बात है? तुम तो हौलाई दे रहे हो मुझे। बात यह है छम्मन कि हिंदू मुस्लिम फसाद का खतरा है। रात के वक्त मुसलमान राहगीर नजर आ जाए तो हिंदू छुरा घोंप देते हैं। तो इसलिए तुम उस दिन दही लाने से घबरा रहे थे? छम्मन बुआ ने तंज किया। बको मत, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मौत जब आनी है तो आएगी, बहादुर अली ने सख्त लहजे में कहा। तुम मेरी बात सुन लो, मैं बाहर आता जाता हूं। मुझे मालूम है कि शहर में क्या बातें हो रही हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हिंदुओं के अज़ाइम हैं कि मुसलमानों के घरों पर मुनज़्ज़म हमले किए जाएं, उनके घर लूटे जाएं और उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए मैं मोहतात रहता हूँ। बहुत भारी जिम्मेदारी है मुझ पर। देखो ना, जवान बच्चियों का साथ है। हाँ, ये तो है, छम्मन बुआ ने पुरतशवीश लहजे में कहा।
مگر گھر کے لوگوں کو بے خبر تو نہیں ہونا چاہیے. بتانے کا کچھ فائدہ نہیں. اس کے سوا کیا ہوگا کہ سب پریشان ہو جائیں گے. رہی بات بڑی بیگم کی تو وہ بے خبر نہیں ہوں گی. ہاں پریشان تو وہ رہتی ہیں آج کل، لیکن کبھی کوئی بات نہیں کی. بس اب تم جاؤ، مجھے سونے دو. بس اسی دن سے چھمن بوا کو بھی فکر رہنے لگی. بیٹھے بیٹھے وہ ہولنے لگتی. گلی میں پتنگ لوٹنے والوں کا شور ہوتا تو وہ ڈر جاتی. معمول کے مطابق گزرنے والے روز و شب ان کے لیے سخت ہو گئے.